बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने सबसे पहले फैसला किया कि उन्होंने वज़रा की तनख्वाहें, उनकी मराहत ख़त्म की और साथ साथ बड़ी गाड़ियों को भी वापस लेने का ऐलान किया। अब एक बड़ा फैसला और हुआ कि दिफाई बजट के अंदर कमी की गई। 35 से 40% फौज के बजट में कमी की जाएगी और फौज ने अपने तमाम तर वो अखराजात जो पेट्रोल की मद में या यूटिलिटी बिल्स की मद में होते हैं उसमें कमी करने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम दीगर अयाशियों पर जो मुल्क के अंदर खर्च करते हैं उसमें भी कमी की जाएगी? क्या हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा? क्या अदलिया भी अपने अखराजात में कमी करेगी? क्योंकि तमाम इदारे जब तक आगे बढ़ के कुर्बानी नहीं देंगे, मुल्क के अंदर ये सादगी की मुहिम कामयाब नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ जब तक मुल्क की आमदन नहीं बढ़ती, जब तक हर किस्म की आमदन पर टैक्स नहीं लगाया जाता, उस वक्त तक हम अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल जब तक बेहतर नहीं होती, न सरमायाकारी हो सकती है, न मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और न रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। सियासी बेचैनी कारोबार को ख़त्म कर देती है। हमारे यहाँ सियासी बेचैनी पिछले कई साल से इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोगों को ये महसूस होता है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त ये न जाने कितने दिन चलेगी। क्या सियासी जमातें आपस में दस्तों गिरबां होंगी तो ये मामला कहाँ तक जा पहुँचेगा? क्या पार्लिमानी निज़ाम चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा? क्या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है या मार्शल की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? ये आज हर पाकिस्तानी की जुबान पर है। गोया सियासतदान अपने फैसले, बड़े फैसले मिलकर बैठ कर करने को तैयार नजर नहीं आते। इमरान खान साहब हर रोज इल्जाम लगाते हैं। आज भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि राना सनाउल्लाह और उनको कत्ल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो इस महाजराई की जो इलेक्शन के हवाले से जारी है, इसमें कहीं भी कमी वाक़ होते हुई नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमा मामला ज़ेर समाअत है। उसका नतीजा क्या निकलता है, पूरी कौम की निगाहें उस तरफ भी लगी हुई हैं। लेकिन इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, एक तरफ से एक बयान इमरान खान साहब का आता है, मरीम नवाज साहबा उसका बयान जवाब देती हैं और इसे सारा दिन टेलीविजन पर बैठकर लोग जो देखते हैं, एक ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है जिससे लगता ये है कि पाकिस्तान के मामला रोज़ बरोज़ बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। आखिर सियासतदानों को इस बात का एहसास कब होगा? आज बात की जाती है इंसानी हकूक़ की। इमरान खान साहब हर रोज़, आज भी एक शख्स को लेकर उन्होंने मीडिया टॉक की और कहा जी कि इंसानी हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं। लेकिन अगर माजी में जाके देखें, जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी, उस वक्त क्या होता रहा, उस वक्त किस तरीके से मीडिया के साथ सलूक किया जाता रहा। और आज भी अगर आप सोशल मीडिया पर ज़रा सी जुर्रत करें इमरान खान साहब की पॉलिसियों से इख्तलाफ करने की, उसके बाद जिस किस्म के हालात का आपको सामना करना पड़ सकता है, उसका पूरी कौम को बखूबी अंदाज़ा है। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़ियाकार जनाब मोहसिन बेग साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज़ियाकार जनाब हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब मेजर खुरम रोखड़ी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बेग साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे मैं करता हूँ कि आज जो सूरत हाल बनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तारियाँ देने का ऐलान करते हैं, गिरफ्तारियाँ देते नहीं हैं। मुल्तान के अंदर आज जो कुछ हुआ, MNAs और MPs ने कहा कि कारकुन गिरफ्तारियाँ देंगे, हमने अभी गिरफ्तारियाँ देने का फैसला नहीं किया। आज़म स्वाति साहब कहते हैं, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अदालतों से रजू किया जाता है, फिर ये कहा जाता है, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे गिरफ्तार कारकुनों को सहूलतें नहीं दी जा रही। जेल भरो तहरीक वहां बेड लगाने के लिए, वहां सहूलतें देने के लिए होती है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि लीडर जो है जिसने ये जो अपने आप को इस तहरीक का बानी कहते हैं और वो पार्टी बिलोंग्स टू हिम, ये तो लीडर एग्जाम्पल सेट करते हैं। माजी में जो जेल भरो तहरीक थी सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में भी हुई, उसमें जितने लीडरान थे उन्होंने पहले गिरफ्तारियां दी और बाद में कारकुनों की बारी आई जब सारे लीडरान जेलों में चले गए। और ये होता है कि आप पीछे से अपनी आवाज़ बुलंद किए रखें। यहाँ उल्टा सिस्टम है। जो हमारे खान साहब जो लीडर हैं, उन्होंने पहले तो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवाई और क्या तरीके इख्तियार किए, अवॉइड किया कि कोर्ट्स में मैं पेश ना हूँ। कई दिनों से एक प्लस्तर को लेके बैठे हुए हैं और बज़ाहिर सबको पता है कि वो कुछ है नहीं, वो सवाए इसके कि वो
कोर्ट्स को, प्रोसीडिंग्स को और सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए और अपनी अरेस्ट को अवॉइड किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में जो इनके मेंबर पार्लियामेंट भी है वो भी सोचते होंगे कि यार लीडर तो बंकर में बैठे हुए हैं और बाकी लोगों को कह रहे हैं जेल चले जाओ, और ये जितना कुछ नसरुल्लाह भाई 8 महीने में हुआ है, और उससे पहले जब इनकी गवर्नमेंट जा रही थी और ये जनरल बाजवा के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, उसमें इन्होंने 3 कंडीशंस रखी। उसमें से जो मेजर कंडीशन वो यही थी कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, और ये बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। और वो खौफ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने इनके अंदर भी एक खासी एक आवाज़ थी कि जी इसको ना पकड़ा जाए, और डेमोक्रेट सो कॉल्ड जो लीडर इस पीडीएम में भी हैं, उनका ख्याल था कि इसको, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी नाजायज़ केस में नहीं पकड़ना चाहिए या नाजायज़ केस नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर कोई जायज़ केस है उसमें उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बड़ा लीडर है और ये कानून से बालातर है। हालांकि ख़ुद इमरान खान कहता है कि बड़ों के लिए लॉ और कानून और है और गरीबों के लिए और है, और उसका एग्जाम्पल भी खुद ही बना हुआ है। तो ऐसी सूरत में जेल बरो तारीख जो भी ज़ेई शूर कारकुन है या इनका कोई एमएनए एमपीए है, उसको पता है कि इसने खुद जेल नहीं जाना और हमें जेल भेज देना है। और जो जैसे आपने अभी इंट्रो में बताया, जो लोग जेल में गए, अब उनको एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं, क्योंकि 3 एमपीओ के तहत 1 महीने की नज़रबंदी है, और ये नज़रबंदी 3 माह तक एक्सटेंड भी हो सकती है, और इसको आम कोर्ट से बेल भी नहीं मिल सकती। तो रोना धोना, वो जो टक्कर के लोग थे, कुर्बानियाँ और ये और वो जो सुनी सुनाई बातें करते हैं, प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है। और ये जो जेल को इन्होंने मजाक बनाया, वो एक दूसरा था, वो कहता था जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, दूसरे दिन रोना शुरू कर दिया। किसी को सांस की तकलीफ हो जाती है, किसी को बैठ के अपने पालतू जानवरों के साथ सारा दिन खेलते रहे हैं। बिल्कुल। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जितना इनका भी खान साहब का जो फॉरेन एजेंडा है, वो यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आने दी जाए। इन 8 माह में इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इसने हर वो हरबा इस्तेमाल किया। इसको पता है कि ये पावर में, इस पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिज हिस्ट्री, ये वापस नहीं, ये झूठ का जितनी शेल्फ लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी है। हाँ, उसका कोई फैन क्लब है, लोग उसके पीछे फिर रहे होंगे। वोटर और सपोर्टर इसका इस पाकिस्तान में मैं नहीं समझता। आप इलेक्शन जब भी होने, आज भी आप करवा लें, इलेक्शन के बाद भी ये सड़कों पे होगा, और ये फिर वही काम करेगा जो आज कर रहा है, क्योंकि ये जीत के वापस पावर में नहीं आ सकता। हाँ, कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए और ये दोबारा पीएम बन जाए, ये कभी नहीं बनेगा। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब हिस्ट्री बन गए, अब दोबारा इक़्तिदार में कभी नहीं आ सकते? जेल भरो तहरीक ने तो खास तौर पे गुब्बारे से हवा निकाल दी है। जी मलिक साहब, मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। मैं मोहसिन बेग साहब, इनसे मैं हकीकत है कि बड़ी हाई एस्टीम में, और मैं उनसे हमेशा रहनुमाई लेता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्त में है। ये अलहदा बात है कि इमरान खान साहब की अपनी सियासत पे गिरफ्त कितनी है, उसके बारे में मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असल में जिस तरीके से ये सारा निज़ाम चल रहा है, या जो एक्टिविटीज़ होती रही हैं, वो खुद ब खुद ऐसे अनफोल्ड हुए हैं कि इमरान खान साहब को ये स्पेस जो है, बाकी सियासी पार्टियों ने भी अपनी नाअहली से या अपनी जो उनकी कोई एक होती है कि कोई इक़्तिदार की हिरस थी या क्या थी, उससे उन्होंने एक खुदकार उसके ऊपर इसको मुहैया किया इमरान खान साहब ने। दूसरा बात यह है कि इमरान खान साहब के अंदर एक चूँकि एक कैंपेनर वो बड़े ज़बरदस्त है, मीडिया को वो बड़े कैप्टिवेट रखते हैं, बल्कि हमेशा उन्होंने ऑक्यूपाई रखा है। जो कुछ उनकी ज़ात मुबारका के अंदर कोई अगर थोड़ी बहुत जान है, जिसको जो मैं उजागर कर रहा हूँ, या कोई थोड़ा बहुत लें, तो उसे मीडिया में भी है। उसका इशारा मोहसिन बेग साहब ने किया है कि उनको वो बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बल्कि मैं आज मुस्लिम नून के किसी बड़े अहम लीडर से बात कर रहा था, तो मैंने यही कह रहा था कि आप ये ज़हन में रखें कि कमो पेश मार्च अप्रैल से, जब से नवाज शरीफ साहब लंदन गए 2018 से,
جی جی اور اس کے بعد پھر جیل میں گئے، پھر واپس آئے، پھر چلے گئے۔ 2018 مارچ اپریل سے لے کے 10 اپریل تک، اور 10 اپریل سے لے کے جب تک مریم نواز صاحبہ پاکستان اب آئی ہیں، اس سے پہلے تک یہ سارے عرصے میں پورے کا پورا جو ہے پولیٹیکل سپیس جو تھی وہ عمران خان صاحب کے پاس تھی۔ وہ حکومت میں تھے تو اپوزیشن بھی وہاں کر رہے تھے اس حکومت میں، انہوں نے صرف نظر نہیں کیا۔ پیچز کے اندر جیسے ادھر پکنک سپری پہ کبھی فضل الرحمان صاحب بھی 2-4 دن کے لیے نکلے تھے، پی ڈی ایم نے بھی 1-1.5-2 مہینے کے لیے ایک ہاف ہارٹڈ کیمپین چلائی تھی، مریم نواز صاحبہ بھی کوئی تھوڑا سا سیبیٹیکل لیو کے اوپر پالیٹکس کی تھی، کہ جس میں آپ کہنا چاہیے وہ جو 2 دفعہ آئی تھی جب عمران خان صاحب ابھی اقتدار میں تھے، ایک دفعہ جیل میں چلی گئی تھی اس کے بعد۔ تو یہ سارا اس میں جو سپیس ملی ہے کہ آپ کسی بندے کو سپیس بھی دے دیں، پالیٹکس بھی نہ کریں، اور پھر پالیٹکس کے اندر جو کچھ عمران خان صاحب کو چیک کرنے والی نہ ہو، تو اس کا نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے سارے کارڈ بھی غلط کھیلے ہوں۔ آپ نے اس وقت عمران خان صاحب سے حکومت لے لی جب وہ بالکل زمین بوس ہو چکا تھا۔ دسمبر 2021 کے اندر اس کی پاپولیرٹی 7% تھی۔ سارے سروے نکالے، میں تو کئی دفعہ چیک کی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شاید میں غلط ہوں۔ دسمبر کے 2021 کے سروے نکالے، عمران خان صاحب 7% پاپولر تھے۔ تو چنانچہ وہ ساری چیز ملی۔ اب مریم نواز صاحب آئی ہیں تو تھوڑی بہت ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے، کتنا وہ اس کو جو نکال سپیس کو کم کر سکتی ہیں عملاً جو ہے۔ لیکن ایک چیز جو عمران خان صاحب کو جو ہے، جو کہ جس کا ابھی تک امپیکٹ نہیں پڑ رہا، وگرنہ جو انہوں نے حماقتیں کی ہیں، یعنی کہ کیونکہ سیاست میں 0 ہے، سیاسی حکمت عملی وہ جب بھی بنائیں گے ڈیزاسٹرز بنائیں گے، چاہے اسمبلیوں سے استعفے ہوں، خود بھی ریٹیکٹ کریں گے، چاہے لانگ مارچز ہوں، چاہے اس کے بعد وہ کوئی بھی ہوں، اسمبلی تحلیل کرنے والی بات ہو۔ نیسا میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف۔ خرم روکھڑی صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے؟ خان صاحب کم بیک کر سکتے ہیں؟ خان صاحب اپنی کمزوریوں پر قابو پا لیں گے؟ میں محسن بیگ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا۔ حفیظ اللہ خان کا جو تجزیہ ہے وہ تجزیہ اپنی لحاظ سے ٹھیک ہے۔ عمران خان کی واپسی کے لیے کندھے چاہیے، عمران خان کی واپسی کے لیے ایسے مواقع چاہیے جو پیدا کیے جائیں۔ عمران خان کی جو سیاست ہے، حفیظ اللہ خان بھی کہہ رہے تھے، وہ ایسی سیاست ہے کہ اس کے اندر اپنی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ ڈیزاسٹر ہے۔ جیسے یہ لانگ مارچ تھا، پھر آپ کے سامنے جو چل رہا ہے ابھی یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، ایک مذاق کے بعد دوسرا سنگین مذاق، تیسرا سنگین مذاق۔ بات یہ ہے کہ پہلے عمران خان گورنمنٹ میں آئے، حفیظ اللہ خان ایک بہت بڑا کردار ہیں عمران خان کو اسٹیج پہ پہنچانے والے۔ جو کردار تھے، جنہوں نے عمران خان کو جس جگہ پر پہنچایا، وہ کردار دور ہو گئے، اور اس کے بعد عمران خان کا سہارا تھا اگین کچھ لوگوں پر جو محکموں کے اندر بیٹھ کے مضبوط سیٹوں میں تھے، اور ایک گٹھ جوڑ کے ہوا، اور اس کی بنیاد پر یہ کام چلا۔ دوسری طرف ویکیوم تھا شدید، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو کہ مقابلہ کر رہا ہو، تو سپیس تھی۔ اور پھر تمام کی تمام جو ظلم اور زیادتی ہوئی کہ تمام نوجوانوں کو، ان کو اتنا جھوٹ فریب اور اس ٹویٹر اس کے اوپر اتنا دغابازی سکھائی گئی کہ اس کے بعد دماغ ہی ختم ہو گئے لوگوں کے، کہ اصل چیز ہونی چاہیے کہ یہ جو کیس چل رہے ہیں، کیا یہ کیس درست ہیں؟ کیا یہ توشہ خانہ درست ہے؟ کیا یہ نیب والے کیسز درست ہیں؟ چھوڑیں ساری چیزوں کو۔ میں کہتا ہوں دنیا کا پاپولر ترین لیڈر ہے عمران خان۔ اگر کیس درست ہیں ان کے بعد، ان کیسز کے بعد، ڈو یو وانٹ ہم ٹو کم بیک اگین؟ دس از اے کوسچن۔ لیکن متاثر جو آپ نے کی، لوگ متاثر ہوئے، نوجوان، آپ بھی تو متاثر ہو کے گئے۔ نہیں سر، ہمارا متاثر ہونا، ہمارا ہمیں تو لے کے گیا حفیظ اللہ خان، کوئی کریڈٹ عمران خان کو نہیں جاتا ہمیں ساتھ ملانے کا۔ ہمیں تو یہ ہمارا بھائی جو ہے نا، یہ پلیسنگ کر رہے تھے حفیظ اللہ خان پلیسنگ کر رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے، کن لوگوں کو ساتھ ملانا ہے، اور کیسے یہ پھر کسی دن پروگرام کیجیے گا، حفیظ اللہ خان آپ کو بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے مضبوط کیا۔ جی سر ٹھیک ہے، چلے ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ یہ دلچسپ سے بات ہے، حفیظ اللہ خان نیائی صاحب ماشاءاللہ جب پارٹی بن رہی تھی، مجھے یاد ہے سعید اللہ خان نیائی صاحب جس طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیا، اور جو مشاورت عمران خان صاحب کو پولیٹیکل حاصل تھی، اب لوگ کہتے ہیں ویسی نہیں ہے۔ کیا اب یہ فیصلے خان صاحب خود کر رہے ہیں، یا ان کا جو کلوز سرکل ہے وہ اس قسم کے غلط فیصلے کروا رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پورا ایک بار پھر خوش آمدید۔ محسن بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ لوگوں تک ایک غلط بیانیہ پہنچایا گیا، نوجوان اٹریکٹ ہوئے، آج بھی سوشل میڈیا پر لوگ تو بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اسی کو درست سمجھتے ہیں،
یہ بڑے فیصلے جس میں ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کے غلط فیصلہ کیا، پھر عمران خان صاحب نے اپنی حکومتیں توڑ کے غلط فیصلہ کیا، پھر جیل بھرو تحریک جس طریقے سے ناکام ہوئی، یہ غلط فیصلہ، یہ عمران صاحب کے ذاتی فیصلے ہیں یا مشاورت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط فیصلے کرواتے ہیں؟ ماضی کے جو ان کے مشیر تھے یا ان کے ساتھی تھے یا ان کے دوست تھے جن کی پولیٹیکل کوئی ویژن تھا، وہ تو ان سے دور چلے گئے۔ بہت شکریہ نصر اللہ بھائی، میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن کر دوں، میں شاید پراپرلی ایکسپلین نہیں کر سکا۔ حفیظ اللہ صاحب ہی از جسٹ لائک مائی بردر، ایلڈر بردر، میری بڑی عقیدت مندی ہے ان سے۔ بیسیکلی دیکھیں، جس خطے میں دنیا کے ہم رہتے ہیں اس کو لوگ تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، اور تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ اس کی بیسک وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہیں جو فرسٹ ورلڈ کو ہیں، سب چیزیں ہیں، گاڑیاں وہی ہیں، ٹیکنالوجی وہی ہے، یہ میں ابھی یہ گھر سے بیٹھ کے آپ کا شو کر رہا ہوں، ہر چیز وہی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے رویے ہمیں تھرڈ ورلڈ اور ہمارا بیہیویئر ہمیں تھرڈ ورلڈ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں۔ یہاں پہ سیاست اور اقتدار کی سیاست میں دو چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ سیاست یہاں پہ ہزاروں پارٹیاں، میں آپ کو نام گنوانے شروع کروں اور آپ کی میموری فریش ہو جائے گی کہ بہت سی سیاسی پارٹیاں ایسی آئیں، سیاست کرتی رہی، اقتدار میں کبھی نہیں آئیں، اور نہ وہ اقتدار میں آ سکتی تھی، اور ابھی بھی کئی پارٹیاں ہیں۔ آپ دیکھیے ان کے بیانیہ اچھا ہے، ان کی آرگنائزیشن اچھی ہے، ان کا سب کچھ بہتر ہے، لیکن وہ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے، وہ اقتدار کی سیاست نہیں کرتے۔ خان صاحب نے سب جھوٹ پہ مبنی بیانیہ بنایا، لوگوں نے بلیو کیا، لوگوں نے یقین کیا، ووٹر سپورٹر سب ملے، سب نے دھوکہ کھایا، یہ اقتدار میں آ گیا اور اقتدار میں لایا گیا، اور جس طریقے سے لایا گیا وہ سب کو پتا ہے۔ آر ٹی ایس کس نے بند کی، وہ جو ٹیلی فون کے ٹاور تھے وہ کس نے بند کیے؟ یہ آج 2018 سے پاپولر نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، اور اس کے باوجود 36 سیٹیں اس کو دی اور یہ اقتدار میں آیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سیاست کرے گا، سڑکوں میں رہے گا، اقتدار میں کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ چیزیں، وہ ماحول، یہ یہاں پہ کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں۔ اور بھائی آپ 2018 میں فری اینڈ فیئر الیکشن سے گورنمنٹ میں آئے تھے، آپ کو نہیں پتا آپ کو کس نے جتوایا اور کیسے بٹھایا؟ تو میرے کہنے کا مقصد تھا سیاست تو بہت دنیا کرتی ہے، یہاں لوگ 60 سال سیاست کرتے رہے، کبھی وزیر نہیں بنے، مشیر نہیں بنے، کونسلر نہیں بنے۔ میرا یہ مقصد تھا۔ اب آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں، جو اس نے گمراہ کن پروپیگنڈا ینگ جنریشن کو جن کے برین واش کیے گئے، اس کے پیچھے انٹرنیشنل سازش ہے، اور یہ وقت ثابت کرے گا۔ ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے خلاف اپنا وقت اور آپ کا وقت اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ قوم کو پتہ چلے گا ایک دن، اس کے جھوٹ روز کھل رہے ہیں، اس کی یہ سازش بھی لوگوں کے سامنے آئے گی کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے، ان کا کام ہے، اور یہ کس لیے یہ روز ایک نیا پک ڈال دیتا ہے؟ وہ اس لیے ڈال دیتا ہے، دیکھیں فائنانشلی ملک کو باقیوں نے بھی حصہ ڈالا، اینڈ اس بندے نے کیا۔ اس کے بعد یہ فوج کے پیچھے چلا، اور وہی فوج جو اس کو اقتدار میں لائی تھی، اور ابھی بھی وہ ریٹائرڈ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اس کو مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ فیصلے یہ خود کرتا ہے، اور پیچھے رائے لیتا ہے کہ ایونٹ کریٹ کیے جائیں، ڈسٹرب کیا جائے پوری اکانومی کو، اس ماحول کو۔ ادروائز جیل، اس کو نہیں پتا جیل جانا ہے تو پہلے آپ جاؤ نا، پھر ساری قوم آپ کے پیچھے آ جائے گی۔ بھائی آپ تو اس بنکر سے، اس آسائش سے نکل نہیں رہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہو۔ تو میرے کہنے کا مقصد تھا، میرے حفیظ اللہ بھائی صاحب شاید غلط سمجھ گئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقتدار کی جو سیاست ہے، اور جس طریقے سے اس نے ان اداروں کو اٹیک شروع کیا، دیکھیں اکانومی کے بعد ایک ہی ادارہ تھا جو انٹرنیشنل سازش کا حصہ بن سکتا تھا، وہ فوج ہے، اور یہ فوج کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس نے ڈویژن کریٹ کر دی تھی۔ اب شاید کوئی حالات بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو مشاورت کی بات ہو رہی تھی، ابھی خرم صاحب نے کہا کہ نوجوان اٹریکٹ ہوئے، آپ کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے نوجوانوں کو پاکستان تحریک انصاف میں، میاں والی میں خاص طور پہ شامل کرنے میں؟ یہ مشاورت خان صاحب کی، جیسے بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف ذاتی فیصلے ہیں، خان صاحب کے سارے فیصلے ذاتی ہی ہیں؟ دیکھیں جی، میں بیگ صاحب کی پیشتر باتوں سے بالکل متفق ہوں، اور یہ جو فیصلے تو ذاتی کیا ہے، وہ تو کئی فیصلوں میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے، یہ عمومی فیصلوں کی بات نہیں کر رہے،
بیگ صاحب میرا خیال جن فیصلوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ خاص وہ کرٹیکل فیصلے ہیں جو مختلف مواقع پہ عمران خان صاحب نے اسپار آف دا مومنٹ میں بظاہر لگا کیے ہیں. مثلا یہ ہے کہ راولپنڈی کے جلسے میں آ کے انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو کہ میں پنجاب اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں. میں نے تحریک انصاف کے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ یہ فیصلہ جو ہے کس وقت کیا گیا, اس کی مشاورت ہوئی کیا. مجھے حقیقت ہے کہ سینئر جو ہیں 4-5 جو عمران خان صاحب کے بعد ٹاپ کی لیڈرشپ ہے, سب نے کہا کہ کسی کے علم میں اس کا کوئی علم نہیں تھا. انہوں نے وہی فیصلہ کر دیا, کھڑے ہو گئے جیسے 25 مئی کو اسلام آباد یا 26 مئی کو اسلام آباد آئے اور دیکھا کہ بندہ نہ بندے کی ذات, جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت, تو سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ 6 دن بعد پھر آؤں گا. مثلا آتے یا نہ آتے, لیکن اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ پارٹی نے کہا ہوگا کہ یہ نہ ہو تو پھر یہ ہمارا کانٹیجنسی پلان ہے کہ اب 6 دن بعد آئے. عمران خان صاحب کے جتنے فیصلے ہیں, چاہے وہ 26 نومبر کو گئے, بلکہ انہوں نے سیالکوٹ میں مرے کالج میں ایک جلسہ کیا جس میں کہا کہ میں 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچوں گا اور ایک لانگ بات کر رہا ہوں. تو اس میں وہاں 2 باتیں بڑی اہم کہیں, ایک بات ایک ہی, اس 2 حصے. ایک انہوں نے کہا کہ میں پارٹی میں کسی سے مشاورت نہیں کرتا ہوں کہ میری بات وہ جا کے پہنچا دیتے ہیں, اور دوسرے اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں کہ میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ کرائسس جو محسن بیگ صاحب نے درمیان میں بڑی ایک پتے کی بات کی ہے, اور حقیقت ہے کہ میرا تو غم یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے جب عمران خان صاحب اقتدار سے علیحدہ ہوئے اور انہوں نے سیاست شروع کی اور پشاور جا کے جلسہ کیا, تو مجھے تحریک انصاف کے چند لوگوں نے فون کیا کہ آپ ہمارا کیا مستقبل دیکھتے ہو. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو میں جانتا ہوں ان کے اندر ایک انتہائی منتقم المزاج جو ہے شخص جو ہے, میں نے اتنا انتقامی شخص جو ہے وہ دیکھا نہیں. ان کے مزاج کے اندر ہے, ان کے اندر کئی خوبیاں ہوں گی, لیکن جو اندر ان کے اندر انتقام کا جذبہ ہے, اور ان کا اس وقت ٹارگٹ جو ہے پاکستان کی فوج ہے, وہ ان کو اور پاکستان کی فوج کو ہلکان کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک کو ہلکان کر دو. جب بھی آپ ملک کو ہلکان کریں گے پاکستان کی فوج ہلکان ہو جائے گی. اگر آپ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بچ گئی تو پھر عمران خان صاحب کا بچنا ناممکن ہے, کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر وار کرتے ہیں وہ کہتا ہے یو لیو بائی دی سورڈ یو ڈائی بائی دی فورڈ. جب بائی دی سورڈ, اب تلوار سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو تلوار ہی آپ کو جو ہے نا آپ کا بندوبست کرتی ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے جہاں پہنچ گیا ہے وہاں پہ یقین جانو کہ اس بحران سے ہم نہیں نکل سکتے, اور یہ کتنا شدید بحران ہے. لیکن میں ایک بات یہاں ایک اور ایڈ کرتا چلوں جی کہ ہم یہاں پہ میرے نزدیک جو کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو جو ہم زد و کوب کر رہے ہیں, وہ تو ایک مورا تھا, سپریم کورٹ ایک گھوڑا تھا, لیکن یہ مورا کس کے استعمال میں تھا اور یہ گھوڑا کس کے استعمال میں تھا. وہ کردار جو ہیں وہ کیوں نہیں آتے, کیوں یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے جنرل باجوہ صاحب کا جو ہے وہ ہونا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. یہ تو بددیانتی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ یہ نہیں کہتے کہ 29 نومبر 2016 سے لے کے 29 نومبر 2022 تک کا احتساب, اس کی پوری جو ہے نا اس کی تحقیق ہونی چاہیے. آپ نے ایک پورے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا پچھلے 6 سال میں, اور باجوہ صاحب سے پہلے بھی 1.5-2.5 سال جو ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے. بہرحال اب تو آگے جانے سے پہلے میں آپ سے یہ تبصرہ بھی چاہوں گا, پی ٹی آئی جب بن رہی تھی, عمران خان صاحب کی جو سوچ تھی, آپ بھی مشاورت میں شامل تھے, بنانے والوں میں شامل تھے, اس وقت بھی عمران خان صاحب ایسے ہی تھے, انتقام لینے والے, غصہ کرنے والے, یا اتنے بڑے منصوبے بنانے والے؟ دیکھیں جی, ہر انسان جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بہت اچھائی ہوتی ہیں اور اس کے اندر بہت خامی ہوتی ہیں, چاہے وہ اینڈ آف دا ڈے ڈاکو بن جائے یا ایک مبلغ بن جائے. عمران خان صاحب بھی اسی طریقے سے بہت سی اچھائیوں کا مجموعہ, آخر شاہد خانہ میں عمران خان نہیں بنایا ہے, یہ چھوٹے پروجیکٹ نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ جب سلطنت بہت پھیل گئی تو آڈیٹنگ کے لیے بھیجا لوگوں کے جو مختلف گورنرز ہیں ان کی جا کے تحقیق اور کر کے آؤ کہ ان کے بارے میں رپورٹ دو. تو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین, جو مصر کا گورنر ہے وہ نہیں تھا جو ہمارے ساتھ زمین میں بیٹھتا تھا اور سادہ روٹی کھاتا تھا اور سمپل جو پیون لگے کپڑے پہنتا تھا اور عاجزی اور انکساری کا ایک نمونہ تھا. وہ تو اس کے تو حالات ہی فرق ہو گئے, وہ بالکل بدل گیا ہے. تو انہوں نے بڑی کمال کا اس کے پھر تبصرہ کیا, انہوں نے کہا نہیں بدلا نہیں ہے, اصلیت باہر آ گئی ہے کہ جب آپ کو جب طاقت ملتی ہے, نئی پاپولیرٹی ملتی ہے, ایک نیا نظام ملتا ہے, پاپولیرٹی ظاہر سیاست میں ان کو نہیں دی, وہ پہلے سے تھی, یا کوئی پیسہ آ جائے, کوئی بھی ایک لائف کا ایک اچھا ٹرن ایسا آ جائے جس سے آپ پہلے واقف نہ ہو,
تو اس لحاظ سے جو بندہ نکلا ہے، میں حقیقت کہتا ہوں کہ آج اعتبار کرتا ہوں کہ میرے خیال تک عمران خان کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جو عمران خان صاحب 2011 کے بعد پیدا ہوا ہے یا 2012 کے بعد پیدا ہوا ہے یا سامنے آیا پھر اقتدار کے بعد ہے، میں اس عمران خان صاحب سے واقف نہیں تھا. بالکل ٹھیک. خرم بھائی، یعنی اگر آپ جو بات ابھی ہو رہی ہے کہ اقتدار میں جو لوگ لائے ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے، پھر خاص طور پہ جو بیگ صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ریٹائرڈ لوگ بیانیہ بنانے میں، مشاورت کرنے میں شامل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور فوج سب سے بڑا ٹارگٹ ہے عمران خان صاحب کا. نہیں، ٹارگٹ تھا ہی فوج. ایک بڑے منظم طریقے کے ساتھ اس موومنٹ کو لے کے چلنا. عمران خان کی جو پوری پالیٹکس ہے وہ ایک بیانیہ بناتا ہے، اور اس بیانیوں کو لے کے وہ اس بیانی کو چل پڑتے ہیں، پھر جھوٹ ہر چیز ملا کے. دائیں بائیں بیٹھنے والے یو آر واٹ یور کمپنی از، جو دائیں بائیں چہرے بیٹھے ہیں وہ اس بیانیوں کو لے کے چلتے ہیں، ٹویٹر اینڈ آل دیٹ. اور وہ تمام کا تمام بیانیہ تلبیسی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی چیز ساری غلط ہے، تھوڑی بہت ٹھیک ہوگی، باقی ساری تلبیس کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے اور برین واش کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کہنا کہ عمران خان کا موٹیو کیا تھا کیا ہے، عمران خان اس وقت انتقام پہ ہے، میں حفیظ اللہ خان کی بالکل بات سے مانتا ہوں، لیکن کیا یہ ملک اس بات کا متحمل ہے کہ عمران خان ہر چیز کرتا جائے، یا عمران خان جو کرے ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے، یا عمران خان یہاں پہ دیوتا ہے، یا عمران خان نے اس ملک کو آ کے لشکر کے ساتھ فتح کیا تھا، یا وہ عمران خان اس ملک کا وارث ہے، یا کوئی تھیو پولیٹیکل کانسیپٹ کا مالک ہے عمران خان. عمران خان چاہتا ہے کہ وہ ایک ڈائٹی بن کے بیٹھے، ایک دیوتا بن کے بیٹھے، اور اس کی عبادت بھی کی جائے، اطاعت بھی کی جائے. اس وقت کون سے ایسے لوگ ایسے بندے کو پسند ہوتے ہیں جو کہیں کہ یہ چیز غلط ہے؟ ان تمام کانسیپٹس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہر وہ مضبوط ادارہ جو ملک کے لیے کسی نہ کسی سٹیج پر عمران خان کو روکے گا، عمران خان اس کو پیرش کرنا چاہتا ہے. دیٹس آل. کر لے گا؟ کیسے کر لے گا؟ کیوں کر لے گا؟ یہ پاکستان کوئی ہے کہ کر لے گا؟ ایسے کر لے گا، یعنی کیوں کر لے گا؟ یہ تو ابھی گیم شروع ہوئی ہے، یہ میدان ہے، ایسے کر لے گا. اس پوری ملک کی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا، اور اس سٹیج پہ آپ لے کے چلے گئے کہ یہاں پہ ایک عبادت ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے بھائی کیسز ہیں، نو بڈی از گوئنگ ٹو لسن کہ وہ کیسز جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں. ایسے کیسے کر لیں؟ عدالتوں میں پیش ہو، باقی سب لوگ جائیں عمران خان صاحب بس یار. اگر وہ ہائی کورٹ پہ حملہ ہو، نعرے لگ رہے ہیں نیچے جو ہیں زومبیز کے کہ بڑا کام کیا، بھائی ہائی کورٹ پیشی پہ جا رہے ہو یار، وہ کہتے گاڑی میں آگے ہائی کورٹ پیشی پہ جا رہے ہو، ہائی کورٹ پیشی پہ جا رہے ہو، جاؤ چپ کر کے ضمانت لے کے آؤ. لشکر کشی کیا کر رہے ہو؟ لشکر کشی کرنی ہے کشمیر جاؤ، انڈیا جاؤ، افغانستان گھس جاؤ. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے، بات کریں گے ملک کی معیشت کے حوالے سے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس کا کتنا فائدہ ہوگا. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بہت سے بیگ صاحب، پروگرام کا وقت چونکہ بڑا مختصر بچا ہے، فوج نے اپنے دفاعی بجٹ کے اندر 35 سے 40% کمی کر لی، وزراء نے تنخواہیں سرنڈر کر دی، کوئی مراعات نہیں لیں گے، گاڑیاں بڑی واپس لے لی جائیں گی. یہ فیصلے معیشت کو بچا پائیں گے؟ اور خاص طور پہ ان حالات میں جب انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹیز کے ایشو ہوں، دفاعی بجٹ میں کمی کا فیصلہ درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے جی، اگر تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ایزیلی کچھ کارنر کٹنگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر اس ملک کے لیے ہے، اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اور جتنے لوگ ٹیکس میں سمجھتا ہوں نہیں دیتے، ان کو چاہیے کہ ملک میں ٹیکس ضرور دیں. اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ غریب آدمی بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے اور امیر بھی وہی چیز خریدتے ہوئے اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے. تو معیشت نیچرلی اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ پولیٹیکل حالات پہ ہوتا ہے کہ سٹیبلٹی ہو، انویسٹمنٹ آئے ملک کے اندر، ایک جو کاروباری حضرات ہیں ان کو ایک کمفرٹیبل ماحول ملے. اس افراتفری اور غیر یقینی صورتحال میں ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے جی کیا ہوگا. اب عدلیہ کا ایک شور پڑا ہوا ہے، اور آپ سے بھی اور سب سے لوگ پوچھ رہے ہیں جی کیا بنے گا. سو ایسے حالات میں جو سب سے زیادہ چیز ہٹ ہوتی ہے وہ معیشت ہے. وہ آپ کی معیشت غیر یقینی صورتحال میں کبھی چل نہیں سکتی. تو اس میں اگر آپ کچھ بچت کرنا چاہیں، میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے. یہ آپ کا ملک ہے، آپ نے اگر یہ ملک پراسپر کرے گا، آگے چلے گا تو سب کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ دفاعی بجٹ میں کمی، یہ فیصلے، بڑے فیصلے
گرتی معیشت کو کچھ سنبھالا دیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں سسٹمیٹیکلی پاکستان کو یہاں پہ گھیر کے لایا گیا ہے. یہ آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف، ان کے بارے میں میری ہمیشہ سے ایک بڑی ایک لانگ سٹینڈنگ جو ہے ریزرویشن ہے. پاکستانی فوج جو ہے وہ کہتا ہے کہ دل یزداں میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح. اور پھر اگلا ان کا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے پاکستانی فوج اگر کمزور ہوتی ہے تو اگلا ٹارگٹ ہمارا جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں. یہ اتنی تکلیف کی بات ہے کہ انڈین جو فارم منسٹر ہے وہ میرا خیال میں اس کا نام ہے جے شنکر یا پتہ نہیں کس طرح کا ہے، تو اس کا بیان کل کا ہی آیا ہے کہ اس نے کہا جی کہ پاکستان ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. میرے لیے تو 5 اگست 2019 بھی دہلا دینے والا دن تھا کہ انڈیا نے کیک واک کی طرح کشمیر میں گھس کے ہماری فوج بھی منہ تکتی رہ گئی، اور ہماری اس وقت کی حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ کہتی تھی کہ 1 منٹ کی خاموشی کر لو یا آدھے گھنٹے کی خاموشی کر لو اور اس پہ اتفاق کرو، اور پھر قوم کے ساتھ بڑے بڑے دھوکے ہوئے. تو اس وقت میں تو بہت مشکل پاکستان کو بہت مشکل صورتحال سے دو چار دیکھتا ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ صورتحال کوئی ایک دن کی پیداوار ہے. قوموں پہ جب آتی ہے، جو آخری جب واقعہ ہوتا ہے 16 دسمبر 1971 کا، تو یا خان خالی اس میں نہیں پھنستا، اس کے لیے پورا پچھلے 15 16 18 سال کی ہماری جو اعمال ہیں اس کا نتیجہ تھا. اور آج یہاں پہنچے ہیں تو یہ سمجھے کہ جو ہم نے 10 12 13 سال میں جو کمائیاں کی ہیں، اور خصوصاً پچھلے 2014 سے جب سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام پہ ایک ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا، اور ایک ریاست کو بچانے کے لیے آج ریاست کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ رحم کرے. ٹھیک ہو گیا. خورم روکھڑی صاحب، دفاعی بجٹ کا فیصلہ، فوج کا فیصلہ کوئی تسلیم کرے گی اس کو؟ ڈیفینیٹلی کرے گی. 35% تک کا ہرڈ کہ ڈیفینیٹلی کرے گی، اور اس چیز کو وہ پورا ساتھ دیں گے گورنمنٹ کا. ان حالات میں جب انٹرنل اور ابھی اہم ترین پوزیشن ہے آپ کا جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور سارے کے سارے زومبیز کے ساتھ مل کے، اور یہ کنٹینر کی سیاست پہ فوج کے خلاف، یہ شام بنانا چاہتے ہیں، عراق بنانا چاہتے ہیں، لیبیا بنانا چاہتے ہیں. آپ کی بلوچستان کیا پوزیشن ہے، آپ کا وزیرستان کیا پوزیشن ہے، آپ کی فوجیں ڈپلائیڈ ہیں. ملک کے اندر ایک نیگیٹو پولیٹیکل گند علیحدہ شروع ہوا ہے. فوج بالکل ساتھ دے گی گورنمنٹ کا، فوج قائم رہے گی اسی طریقے کے ساتھ، اور فوج پورے طریقے کے ساتھ ملک کا اسی طرح دفاع بھی کرے گی اور اپنے اخراجات کو گھٹائے گی. آپ دیکھ لیجئے گا جو لیڈرشپ ٹارگٹ ہے فوج کی سیاستدانوں کی طرف سے. سر سیاستدانوں کی ایک طبقے کی طرف سے باقی سیاستدان اس وقت میاں نواز شریف بہت سنجیدگی کا مظاہرہ ہے، زرداری صاحب سنجیدگی کا مظاہرہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہے. ہم تو ایک طرف کھڑے ہو کے ساری گالیاں نکالتے رہے نا، آج آ کے سمجھ آتا ہے کہ وہ سنجیدہ سیاست کر رہے ہیں. خرم روکھڑی صاحب آپ کا بہت شکریہ. محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. محسن بیگ صاحب آپ کا شکریہ. جناب حفیظ اللہ نیائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. تینوں مہمانوں کو شکریہ. ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جلدی اللہ حافظ.